मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको जो बरकत टीवी पर हमारा ये प्रोग्राम गॉड आंसर्स प्रेयर्स को देख रहे हैं उसमें वेलकम कहते हैं और हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम और प्यार कबूल हो। और आज हम सीख रहे हैं कि किस तरह खुदा जो है हमारी दुआओं का जवाब देता है और हमने कैसे दुआ करना है कि खुदा जो है वो हमारी दुआ का जवाब दे और कैसे हमारी जो दुआ है वो खुदा के हुजूर में पहुँचे। सो हम देखेंगे, हम रोज़ा के तलक से हम बात कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में, तो और ज़्यादा हम रोज़े के तलक से सीखेंगे। तो खुदावंद यीशु ने जो तालीम दी रोज़े के तलक से हम उसको देखते हैं। मत्ती की इंजील छठा बाब 16 आयत में लिखा है, जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकरों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अब यहाँ पर हम बड़ी वाज़े सफाई के साथ इस रोज़े के तल्लुक़ से देख रहे हैं। रोज़े का जो मकसद है वो कि किस तरह हम खुदा की हुजूरी को हासिल कर सकें। अक्सर इंग्लिश में मैं कहता हूँ कि वी आर क्लटर्ड विद सो मैनी थिंग्स, हमें बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं और जब हम रोज़ा रखते हैं तो उससे खाली होती हैं। हमारी जो क्या कहते हैं सोल है, जिसे हम जान कहते हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी ख्यालात, सोचें, इमोशंस, फीलिंग, डिज़ायर्स जो होती है जो खुदा के कलाम के मुनाफी होती हैं, तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो वो चीज़ें दूर होती जाती हैं। इसलिए हमने रोज़ा रखना है। ये रोज़ा ऐसे ही जैसे हम किसी पाइप को साफ़ कर रहे हैं, सफाई होती है। अगर पाइप के अंदर गंदगी होगी, पाइप के अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, तो पानी जो है फ्लो नहीं होगा, पानी आगे दूसरे सिरे पर नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उस पाइप को साफ़ करते हैं। इसी तरह हमने रोज़े के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को, अपनी जो जान है, जिसे हम सोल कहते हैं, जिसे हम इमोशंस, फीलिंग्स, डिज़ायर्स कहते हैं, उनको खुदा के ताबे करते हैं। जिस्म को मारते हैं, जिस्म को खुदा के ताबे करते हैं, खुदा के कलाम के ताबे हो जाते हैं, तो ताकि हमारे जो अंदर जो ख्यालात सोचे हैं वो बिल्कुल खुदा के कलाम के साथ लाइन अप हो जाएं। और फिर जो है जब खुदा के कलाम के साथ हमारी जो सोचें हैं वो बिल्कुल उसके मुताबिक हो जाती हैं, तो फिर खुदा जो है हमें दुआओं का जवाब देता है। हम जो मशरकी लोग हैं, ख़ास तौर पर बड़े मजहबी लोग हैं, और क्या होता है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम बड़ा दिखावे का एक बनाया होता है कि ये जो इस शख्स ने रोज़ा रखा हुआ है, बड़ा वो पानी सर पर डालेगा, ऐसे मुंह बार बार धोएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि हमने जी रोज़ा रखा हुआ है। ये कोई रोज़ा नहीं है। खुदा चाहता है जिस तरह हमने देखा, जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकरों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ। दास चेहरा बनाया होता ताकि देखे यार ये कितना इसको दुख में, कितना यार इसको भूख लगी हुई है, कितना प्यास लगी हुई है, तो ये इस तरह का मुंह बनाते ताकि लोग कहें बल्ले बल्ले भी क्या बात है, ये तो बड़ा पहुंची हुई शय है नो। ये नहीं करना, हम कोई पहुंची हुई शय नहीं है, ये मसीह के वसीला से सब कुछ है। अगर आप रोज़ा भी रखते हैं तो वो भी ये मसीह हमें कुव्वत देता, पाकरू कुव्वत देता है। हम अपने तौर से रोज़ा भी नहीं रख सकते, इसलिए हमने अपने आप को दिखाने के लिए नहीं करना कि ताकि लोग हमारी बल्ले बल्ले करें। हमने दिखाना तो रोज़ा खुदा को है, लोगों को थोड़ा दिखाना है कि खुदा देखे हमारा रोज़ा, लोग नहीं देखें। लोग तो कह देंगे जी बल्ले बल्ले जी क्या बात है, बहुत ये जो बहन है या भाई है बड़ी पहुंची हुई है, तो वो तो आपको सिर्फ दो तीन लाइनें आपके लिए अच्छी बोल देंगे तो आप बड़े खुश हो जाएंगे। उसका क्या फ़ायदा है? उसका तो ये आपको सिर्फ अजर मिलेगा यहाँ पर। लेकिन जब आप रोज़ा रखेंगे और दिखावे वाली बात नहीं करेंगे तो क्या होगा कि खुदा इससे बहुत बड़ा अजर देगा। जिस बात के लिए आप रोज़ा रख रहे हैं कि ये दुआ जो है वो
اس دعا کا جواب مجھے ملے تو پھر وہ دعا کا جواب آپ کو ملے گا۔ کیا آپ دعا کا جواب چاہتے ہیں یا لوگوں سے بلے بلے چاہتے ہیں؟ میں تو لوگوں سے بلے بلے نہیں چاہتا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کی بلے بلے کچھ نہیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونا، نہ اس سے دعا کا جواب ملنا، نہ جو آپ جس بات کے لیے آپ دعا کریں، اگر آپ شفا کے لیے دعا کریں وہ شفا بھی نہیں ملنی، کیونکہ لوگ تو کچھ نہیں آپ کے لیے ہمارے لیے کر سکتے۔ ہم نے روزہ جب رکھنا تو خدا کے لیے رکھنا ہے، تاکہ ہماری جو دعا ہے وہ خدا کے حضور میں پہنچے، اس لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھنا۔ روزہ جو ہے ہم نے اپنی جو خواہشات ہے، جسمانی خواہشات، ان کو ختم کرنا ہے اور خدا کی قربت چاہنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا شروع کریں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے لیے روزہ رکھیں۔ جب ہم خدا کے لیے روزہ رکھیں گے اور چاہیں گے کہ خدا جو ہماری زندگی میں کام کرے، لوگ نجات پائیں، تو خدا جو ہے پھر ہمیں دعاؤں کا جواب دے گا۔ ایک اور بات آپ کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ ایسے حالات ہوئے میری زندگی میں، تو کیا ہوا کہ میں نے کہا اپنی وائف سے کہ میں نے نا روزہ رکھنا ہے، تو جب تک خدا مجھے جواب نہیں دیتا میں نے کھانا نہیں کھانا۔ میں نے روزہ رکھ لیا۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، میں نا بیڈ پر بھی نہیں لیٹوں گا، مطلب میں زمین پر لیٹوں گا اور زمین پر ہی رہوں گا جب تک مجھے دعا کا جواب نہیں ملتا۔ میں سے لیکن کسی کو میں نے نہیں بتایا، تو پریز گاڈ روزے رکھ رہا تھا، تو 12ویں دن میں جب میں نے کچھ نہیں کھایا، 12 دن میں نے کچھ نہیں کھایا، تو 12ویں دن میں خدا نے مجھے اس جو دعا میں کر رہا تھا اس کا جواب دیا۔ کیونکہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے کہ خدا ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب دے۔ اگر ہم لوگوں سے بلے بلے کرواتے رہیں گے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ لوگوں نے ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دینا، بلکہ خدا نے ہماری دعاؤں کا جواب دینا ہے۔ اس لیے ہم جو روزہ رکھیں، وہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس بات کے لیے رکھیں کہ خدا کی قربت ہمیں حاصل ہو سکیں۔ آمین۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ کئی طرح کے روزے ہیں بائبل مقدس میں، ہم دیکھتے ہیں یہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، جو جیسے ہم دیکھتے ہیں یشوع نے روزہ رکھا، جب ان کو ای میں شکست ہوئی تو انہوں نے روزہ رکھا۔ پھر بنی اسرائیل نے قضات کی کتاب میں 1 دن کا انہوں نے روزہ رکھا، تو یہ 1 دن کا روزہ، انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، یہ 1 دن کا روزہ ہے۔ تو اس طرح انہوں نے دعا کا جو دعا وہ کر رہے تھے اس کا انہیں جواب ملا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم دیکھتے ہیں جو کوئین ایسٹر تھی، آستر ملکہ نے 3 دن کا نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا، اس نے 3 دن کا روزہ رکھا، اور 3 دن کے بعد اس کو بادشاہ کی جو تھی حمایت حاصل ہوئی، فیور حاصل ہوئی، تو خداوند نے اس کی دعا کا بھی اس کو جواب دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 قسم کے روزوں کا میں ذکر کروں گا۔ ایک جو روزہ ہے ایبسلوٹ فاسٹنگ، جو ایبسلوٹ مطلق روزہ، اس میں ہم نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ تو میڈیکلی طور پر جو انسان ہے 6 دن تک 6 دن یا 7 دن تک کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں کرنا، بلکہ 3 دن تک آپ زیادہ طور پر 3 دن تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 3 دن کے بعد آپ کی جو صحت پر اس کا برا اثر ہونا شروع ہو جائے گا، اس لیے آپ 3 دن کھائے یا پیے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے چیک کر لینا کہ آپ کی جو صحت ہے وہ اجازت دے رہی ہے روزہ رکھنے کی کہ نہیں۔ اس لیے سوچ سمجھ کر روزہ رکھیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ہی خرابی پیدا ہو جائے۔ روزہ جب رکھیں تو میک شور دیٹ یو کین ڈو اٹ۔ آمین۔ اور سب سے جو خاص بات ہے وہ روزہ خدا کے روح کی رہنمائی میں رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب ہمارے 40 دن کے روزے آ گئے ہیں تو ہم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ خدا کے روح کی رہنمائی میں، جب ہم خدا کے روح کی رہنمائی میں روزہ رکھیں گے تو پھر خدا ہمیں قوت اور زور و طاقت دے گا۔
اور خدا ہماری مدد کرے گا اور خدا ہماری جو سمجھ ہمیں عطا کرے گا اور خدا ہمارے ساتھ بات کرے گا. اس طرح سے ہم نے روزہ رکھنا ہے. اکثر میں نے دیکھا کہ جب میں نے اپنے لوگوں کو بتایا نا کہ میں نے اپنی وائف کو تو پتہ لگ ہی جاتا ہے, بچوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے, لیکن جب یہ خبر باہر پہنچی نا, میں نے دیکھا کہ وہ کیا کہ یہ جو مائیکل صاحب آج نا انہوں نے 3 دن کا روزہ رکھنا ہے, تو کیا ہوا کہ میرے دوسرے رشتہ دار کو پتہ چل گیا. انہوں نے کہا کہ تو کیا ہوا, جب دوسروں کو پتہ چل جاتا تو میرے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ میں رکھ ہی نہیں سکتا, تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں نے کسی کو نہیں بتانا ہے جب میں روزہ رکھوں, تاکہ کیونکہ شیطان کی جو خواہش ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ اس میں کامیاب نہ ہونے دے. اس لیے ہم نے کسی کو بھی نہیں بتانا کہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں. اس لیے بڑی اہم بات ہے. تو پھر ہم دو روزے کے بارے میں اور سیکھیں گے. دوسری قسم جو ہے وہ نارمل فاسٹنگ. نارمل فاسٹنگ جو ہے اس میں ہم پانی پی سکتے ہیں. فرض کیا کہ آپ 21 دن کے روزے رکھ رہے ہیں یا 40 دن کے روزے رکھ رہے ہیں, میں روزے نہیں میں کہہ رہا ہوں, روزہ رکھ رہے ہیں 21 دن کا, 10 دن کا, 12 دن کا, 40 دن کا. جب روزہ رکھتے ہیں تو اس میں آپ پانی پی سکتے ہیں, کھانا نہیں کھانا. میں نے سنا پاکستان میں عجیب سی باتیں لوگ کرتے تھے کہ یہ جو مسیحی ہیں ان کو آزادی ہے کہ توے کی پکائی ہوئی چیز نہیں کھانی, باقی ساری چیزیں کھا لینی ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے. جب روزہ ہے نا, روزے میں کچھ نہیں کھانا. جب آپ 10 دن کا, 21 دن کا یا 40 دن کا روزہ رکھ رہے ہیں نا, تو اس میں جس کو نارمل فاسٹنگ ہم کہہ رہے ہیں, اس میں ہم نے کچھ نہیں کھانا سوائے پانی پینے کے. آمین. اور جو 3rd قسم کی فاسٹنگ ہے جس طرح دانیل نے رکھی ہے, اس کو ہم پارشل فاسٹنگ کہتے ہیں. اس کو ہم کمپلیٹ روزہ نہیں کہیں گے, اس کو ہم پارشل فاسٹنگ کہتے ہیں. اس میں آپ سیلڈ وغیرہ کھا سکتے ہیں, لیکن یہ اس کو ہم کمپلیٹ روزہ نہیں کہہ سکتے اس کو, کیونکہ اس لیے ہم اس کا نام پارشل فاسٹنگ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ 3 قسم کا روزہ ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نے بھی 21 دن کا یہ جو پارشل فاسٹنگ رکھی. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام کرنے والا بندہ تھا اور وہ بادشاہ کے حضور میں کام کر رہا تھا. وہ ٹوٹلی آزاد نہیں تھے کہ وہ پورے طور سے مطلب 21 دن کے روزے رکھ سکے بغیر کھائے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ساری جو ایسی چیزیں تھیں, گوشت وغیرہ, ساری جو ڈیلیشیس چیزیں تھیں ان کو ترک کر دیا. صرف ساگ پات وغیرہ اس نے کھایا اور خدا نے اس کو بھی قبول کیا. پریز گاڈ. اگر آپ کام کرنے والے لوگ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی روزہ رکھیں تو آپ دانیل کی طرح کا روزہ رکھ سکتے ہیں. آمین. تو یہ تھی ہم روزے کے تعلق سے سیکھ رہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی لوگوں نے روزے رکھے, روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو پہلا مقصد ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ, جیسے میں نے کہا کہ بیکاز وی آر لیونگ ان دس ورلڈ, کیونکہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم باتیں سنتے ہیں, لوگوں کی چیزیں دیکھتے ہیں, سوچیں آتی ہیں, خیال آتے ہیں, تو یہ ایڈ اپ ہوتے جاتے ہیں ہمارے ذہن میں, سوچوں میں, دل میں, ہماری جان میں. تو اب یہ جیسے کچرا بھر جاتا ہے نا, کچرا بھر رہا ہے, یہ کیا کہتے ہیں, ڈسٹ, گرد جو ہے وہ کسی پائپ میں آ رہی ہے. تو اب پائپ میں جب گرد آتی جائے گی, کوڑا آتا جائے گا, تو کیا ہوتا ہے, وہ پائپ جو ہے بند ہو جاتا ہے, تھوڑا تھوڑا پانی شاید آنا شروع ہو جائے. اب کیا کرتے ہیں, اس پائپ کو ہم کھولتے ہیں تاکہ وہ پانی کا جو فلو ہے پورے طور سے اس میں سے گزر سکے. جب ہم نے پہلا جو روزہ رکھنا ہم اپنے لیے, تاکہ ہماری جو صفائی ہو, تاکہ ایسی وہ ساری چیزیں جو ناپاک چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بھر لیا ہے, ایسی چیزیں جو ہمارے فائدہ کی نہیں ہیں, ان سے اپنے آپ کو بھر لیا ہے, اور ہم روزہ رکھتے ہیں کہ ہم ان سے بالکل آزاد ہو سکے, خالی ہو سکے, تاکہ خدا کے پاک روح کا بہاؤ جو ہے وہ پورے طور سے زور کے ساتھ ہماری زندگی میں ہو. میں نے دیکھا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا کے پاک روح کا بہاؤ ہوتا ہے. پریز گاڈ. کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح نے
وہ لکھا ہے کہ متی کی اس کا جو 4 باب ہے، اس کے بعد اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع جو روح القدس کی رہنمائی میں وہ بیابان میں چلا گیا اور اس نے وہاں پر جا کر 40 دن کے لیے کچھ نہیں کھایا، تو روزہ رکھا 40 دن کا۔ اور کیا ہوا کہ جب ہم پڑھتے ہیں پھر لوکا کی جو اس کا 4 باب کی 18 آیت، جب یسوع روزے بیابان سے واپس روزہ رکھنے کے بعد واپس آیا تو وہ روح القدس سے بھرا ہوا تھا۔ کیا ہوا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ یسوع مسیح کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، یسوع مسیح نے روزہ اس لیے رکھا تاکہ وہ ہم کو ایک نمونہ دکھائے۔ یسوع مسیح کو تو کوئی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یسوع مسیح نے ہمارے لیے رکھا تاکہ وہ ہمیں دکھائے کہ کس طرح میں نے یہ کام کیا، اس کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے وہ روزے رکھے۔ یسوع مسیح کو بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں تھی کہ جا کر یوحنا کے پاس جائے اور پانی کے دریائے یردن میں جا کر، گہرے پانی میں جا کر بپتسمہ لے۔ یسوع کو تو بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں، لیکن یسوع مسیح نے اس لیے کیا تاکہ وہ ہمیں دکھائے کہ اس طرح ہم نے بھی کرنا ہے۔ آمین۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جب جو کچھ یسوع نے ہمارے لیے کیا ہم بھی ویسے ہی کریں۔ جب ہم کریں گے تو جس طرح یسوع مسیح روح القدس کی رہنمائی میں چلتا تھا، یسوع مسیح روح القدس سے بھر کر استعمال ہوتا تھا، تو ہم بھی اسی کی طرح خداوند کے پاک روح سے بھر کر استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے 3 قسم کے روزوں کا جو ذکر پڑھا ہے، تو پھر سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اور حوالہ جو خاص حوالہ ہے، یسایہ 58 جو یسایہ 58 باب، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ جب آپ روزہ رکھتے تھے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس صبح یا رات کو بہت سارا کھانا کھا کر لیٹ گئے اور صبح بھی لیٹے رہے اور کچھ نہ کریں، اور یہ روزہ نہیں ہے، یہ تو بس اس کو ہم ڈائٹنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ڈائٹنگ جو ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ کھانا نہیں کھاتے، وہ پتلا ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ فاسٹنگ از ڈفرنٹ دین ڈائٹنگ، اوکے۔ فاسٹنگ از ناٹ ڈائٹنگ، جو روزہ ہے وہ ڈائٹنگ نہیں ہے، ہاں جی۔ تو اس لیے ہم نے روزے کو ڈائٹنگ کے طور پر نہیں لینا، بلکہ روزے کو ایک روحانی مقصد کے لیے لینا۔ اور ابھی میں دوسرا جو مقصد ہے روزہ رکھنے کا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو موسیٰ تھا، آستر تھی، اور دوسرے لوگ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کہ انہوں نے روزہ کیوں رکھا۔ وہ اس لیے رکھا، فرض کیا موسیٰ نے کیوں روزہ رکھا؟ موسیٰ نے اس لیے روزہ رکھا کہ خدا بنی اسرائیل کو نجات دے، خدا بنی اسرائیل کو ہلاک نہ کرے، کیونکہ بنی اسرائیل نے بہت بڑا گناہ کیا۔ انہوں نے سونے کا بچھڑا بنا لیا اور اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، اور خدا نے کہا کہ میں ان لوگوں کو تباہ برباد کر دوں گا کیونکہ انہوں نے ایسا بڑا گناہ کیا ہے۔ اور موسیٰ کو جب خدا نے بتایا کہ انہوں نے ایسا کیا تو اس نے 40 دن نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور وہ ان کے لیے شفاعت کرتا رہا تاکہ خدا ان لوگوں پر رحم کرے۔ تو پہلا جو روزہ ہم نے رکھنا وہ اپنے لیے رکھنا تاکہ ہماری زندگی جو ہے بالکل صاف اور پاک ہو، اور دوسرا مقصد جو ہے ہم نے روزہ رکھنا ہے تاکہ ہم لوگوں کی نجات کے لیے کام کر سکیں، لوگوں کی نجات کے لیے شفاعت کر سکیں، دعا کر سکیں، خدا کے حضور لوگوں کے لیے پکاریں کہ لوگ توبہ کریں۔ پریز گاڈ۔ آستر نے بھی اس طرح کا روزہ رکھا کیونکہ حکم جاری ہو گیا تھا کہ یہودی قوم کو جو حمان ہے وہ قتل کروا دے گا، تو جب اس نے روزہ رکھا تو خدا نے ان لوگوں کو بچا لیا۔ اب دیکھتے ہیں نینوا کے لوگ، ان کو جب پتہ چلا تو ان کو پتہ لگا، جو یونا نبی تھا اس نے آ کر بتا دیا کہ نینوا جو ہے 40 دن کے بعد تباہ برباد ہو جائے گا کیونکہ خدا کا یہ حکم ہے۔ تو اب انہوں نے کیوں روزہ رکھا؟ اس لیے کہ تاکہ ان کی جانیں بچائی جا سکیں۔ تو جب انہوں نے روزہ رکھا تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے جو پلان کیا تھا ان کو تباہ برباد کرنے کا، اس کو بدل دیا اور ان کی جانوں کو بچا لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ یہ دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا جو خاص مقصد ہے، اس کو میں بہت اہم لیتا ہوں کہ خدا کے لیے روزہ رکھنا۔ بائبل مقدس میں یوئیل کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں خدا کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔
کہ خدا کی جو حضوری ہے وہ ہمیں ملے. پہلے تو ہم نے روزہ رکھا کہ ہماری اپنی صفائی ہونا بالکل ٹھیک ہوتا کہ خدا کے پاک روح کا بہاؤ ہمیں ہو. اور دوسرے قسم کا جو دوسرا مقصد جو ہے لوگوں کی نجات ہو, لوگوں کو شفا ملے, لوگ آزاد ہوں. اور تیسرا جو مقصد ہے ہمیں خدا کی حضوری حاصل ہو. پریز گاڈ. ہم روزے رکھ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ مجھے مل جائے وہ مجھے مل جائے, بلکہ ہمیں صرف کس لیے روزہ رکھ رہے ہیں؟ تاکہ خدا کی حضوری ہمیں ملے, خدا کے پاک روح سے ہم بھر جائیں, خدا کے روح القدس کی آگ سے ہم بھر جائیں. پریز گاڈ. یہ تیسرا مقصد جو بڑا اہم مقصد ہے. تو میرے لیے دس از ریئلی سارے جو ہے مقصد وہ بڑے ضروری ہیں. پہلے ہم نے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے, لوگوں کی شفاعت کرنی ہے, اور خدا کی حضوری کو بھی پکارنا تاکہ خدا کی حضوری ہمیں مل سکے. اس لیے ہم نے روزے رکھنے ہیں. آمین. ہم نے, اور یہ کیوں ضروری ہے؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہوتا ہے کیا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ہی زندگی میں ہوتی ہیں, جو ہماری دعا میں رکاوٹ کا باعث بنی ہوتی ہیں. اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ چیزیں جو وہ ایلیمنیٹ ہو جاتی ہیں, اور وہ ختم ہو جاتی ہیں, ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں, ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں. اور وہ چیزیں جو رکاوٹ کا باعث بنی ہوتی جو دیوار ہماری دعا کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنی تھی, روزہ رکھنے کے سبب سے وہ دیوار جو ہے ختم ہوگی, وہ پہاڑ جو وہ ختم ہو گیا ہے. اور اب ہمیں دعا کا جواب ملے گا, کیونکہ ہماری جو جان تھی, ہماری جو ایموشنز, فیلنگز جو تھے, ڈیزائر جو تھی, وہ سب سے بڑی ہماری دعا میں رکاوٹ کا باعث بنے ہوئے تھے. اس لیے جب ہم نے روزہ رکھا تو وہ ختم ہو گیا. آمین. اور دوسری جو بات ہے, جب ہم نے اپنے آپ کو صاف کر لیا, پاک کر لیا, وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں, تو اب ہم نے روزہ رکھنا ہے لوگوں کی شفاعت کے لیے, تاکہ لوگ نجات پائیں. جس طرح موسیٰ نے رکھا, جس طرح آستر نے رکھا, جس طرح یسوع رکھتا تھا, جس طرح پولس رسول رکھتا تھا, جس طرح یسوع مسیح کے شاگرد روزہ رکھتے تھے, ہم بھی لوگوں کے لیے روزہ رکھیں تاکہ لوگ نجات پائیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار بڑا کام کر رہے ہیں, منادی بھی کرتے ہیں لوگ, لیکن لوگ شفا نہیں پا رہے, لوگ نجات نہیں پا رہے. کیوں نہیں پا رہے؟ کیونکہ سب سے جو پہلا مقصد ہے, ہم نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا ابھی تک. ایسے ہی ہم نے بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بھر لیا ہے, اور ہم جو منادی کر رہے ہیں وہ صرف کیا کہتے ہیں کلام تو سنا لیتے, لیکن وہ ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں ہمیں. ہم نے ان کو ختم کرنا تاکہ ہماری دعاؤں میں جو رکاوٹ کی باعث ہے نا, وہ چیزیں جاتی رہیں, اور پھر ہم جب شفاعت کریں لوگوں کے لیے تو خدا ہماری دعا کا جواب دے گا. اور تیسرا جو روزہ ہے, تیسرا مقصد جو ہے وہ ہم نے اس طور سے روزہ رکھنا کہ خدا کی حضوری ہمیں حاصل ہو. پریز گاڈ. خدا کے روح القدس سے بھر جائیں, خدا سے بات کریں, خدا کی رفاقت اور شراکت میں جائیں, خدا کے پاک روح کا بپتسمہ آپ کو ہو, اور آپ اس قدر روح القدس سے بھر جائیں کہ خدا آپ پر مکاشفات, خدا آپ کو رویا دے, خدا آپ کو ڈریمز میں بات کرے, خواب میں بات کرے, رویا میں بات کرے. تو اس طرح سے جب ہم روزہ رکھیں گے تو پھر خدا ہمیں دکھائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پریز گاڈ. تو یہ ہے مقصد. اس لیے میرے عزیز بھائی, میری عزیز بہن, اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کو ضرور سنیں اور پڑھیں اور دیکھیں کہ کس طرح ہم نے روزہ رکھنا ہے. تو آئیے ہم دعا کریں. جتنے بھی بھائی بہن اگر آپ بیمار ہیں تو ایمان کے ساتھ اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھیں, اور میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو چھوئے گا اور آپ کو آزاد کرے گا. اور جیسے میں کہہ رہا ہوں میرے عزیز بھائی, میری عزیز بہن, خداوند میرے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ جو لوگ جن کی آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہیں, جن کی نظر کمزور ہے, یا اگر آپ کے گھر میں آپ کا کوئی بھائی یا بہن یا خاندان کا کوئی شخص اندھا ہے, تو آپ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھیں. میں دعا کرنے کو, اور خداوند جو ہے وہ آپ کی آنکھیں کھولے گا, کیونکہ ہم
اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جس نے اندھوں کو بنائی دی، لنگڑوں کو چلایا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، مردوں کو زندہ کیا، اور آج بھی وہ یسوع مسیح زندہ ہے۔ اور جیسے لکھا ہے عبرانیوں کی کتاب میں اس کا 13 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ تو جیسے میں آپ کے لیے دعا کروں گا تو خداوند یسوع آپ کو چھوئے گا، خدا پاک روح آپ کو چھوئے گا اور آپ کی آنکھیں کھولے گا، آپ آزاد ہوں گے یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ جتنے بھی لوگ یسوع مسیح ناصری کے نام میں in the name of Jesus Christ of Nazareth, right now, ان کی آنکھیں کھلیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں، اندھی آنکھیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں کھل جائیں۔ You demon of blindness، اندھے پن کی ناپاک بری روح، میں تجھے یسوع مسیح ناصری کے نام سے حکم دیتا ہوں، ان آنکھوں کو چھوڑ یسوع مسیح ناصری کے نام میں، اور یہ سب لوگ یسوع کے نام میں بنائی پائیں، یسوع کے نام میں ان کو پھر سے نظر آنا شروع ہو، بلکہ جن کے وہ ساکٹس میں آئی بال بھی نہیں ہیں وہ بھی آئیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ خدا ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں۔ اور بھی جتنی کوئی بیماریاں یسوع مسیح ناصری کے نام میں، کینسر یسوع مسیح ناصری کے نام میں ان لوگوں کو چھوڑ، ڈائبٹیز چھوڑ ان لوگوں کو یسوع مسیح ناصری کے نام میں، جوڑوں کا درد یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاتا رہے یسوع مسیح ناصری کے نام میں، اور خداوند یہ لوگ یسوع مسیح ناصری کے نام میں شفا پائیں، آمین آمین۔ اور خاص طور پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں تو یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیں، اسے کہیں کہ اے یسوع میں گنہگار ہوں، تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، مجھ گنہگار پر رحم کر، میرے گناہوں کو معاف کر، مجھے اپنے لہو سے دھو ڈال اور میری زندگی میں آ۔ اور جب آپ نے یہ دعا کی ہے تو آپ بائبل مقدس لیں، اس کو پڑھنا شروع کریں، یوحنا کی انجیل سے شروع کریں، یہ چوتھی انجیل ہے لیکن آپ یوحنا کی انجیل سے پڑھنا شروع کریں، اور جب آپ پڑھیں گے تو خداوند جو ہے آپ کی آنکھیں کھولے گا، خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ یہ جو ٹیلی فون نمبرز ہیں ان کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو پروگرام ہم ٹیلی ویژن پر دکھا رہے ہیں ہم ان کو یوٹیوب چینل پر بھی لوڈ کیا ہوا ہے، تو یہ جو یوٹیوب چینل آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس پر جائیں، اور جتنے بھی پروگرام ہیں ہم نے سارے کے سارے پروگرام یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کر دیے تاکہ آپ ان کو بار بار دیکھ سکیں، کیونکہ ٹیلی ویژن پر شاید 2 دفعہ یا 3 دفعہ دکھاتے ہیں لیکن وہ دوبارہ نہیں دکھایا جا سکتا، لیکن یوٹیوب چینل کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ مزید اس کو بلکہ شروع کر کے پاز کر کے نوٹس بنا کر بھی آپ ان پروگرامز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور پلیز کیپ آن واچنگ گاڈ آنسرز پریئر۔ آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، خداوند دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور مزید ہم دیکھیں گے اگلے پروگرام میں کہ اور کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہے تاکہ خدا جو ہے ہماری دعاؤں کا جواب دے۔ آمین۔